अपने क्लिनिक आज अपना इफ्तिताह किया। अपने बचपन के बारे में थोड़ा सा प्लीज हमें बताइएगा। अजीब गरीब माहौलों से गुजरा है। बेवा वालिदा ने पढ़ाया था। सबसे ज्यादा जो बीमारी के केसेस हैं, ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज भी रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं। खपलू हेडक्वार्टर मेन जो अस्पताल है, यहाँ पे अभी हम देखते हैं अक्सर ही यहाँ पे एक शिकायत रहती है आवाम को, यहाँ पे सहूलियात नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। जो मरीज़ हैं और जो आवाम है उनके ऊपर भी कौन कौन सी लवाजमात होनी चाहिए। थोड़ा सा माहौल में कुछ तब्दीली आ रही है। खपलू के लोग बहुत बाखलाक हैं, बड़े फन खान हैं। हमें प्रोटोकॉल दिया जाए। हालिया दौर में कोई मज़ीद यहाँ पे सहूलियात या मज़ीद कोई स्पेशलिस्ट का इजाफा होना चाहिए। आपको एक वजारत भी मिला था, उसके बारे में थोड़ा सा वजाहत करेंगे। कोई इरादा है किसी पार्टी को ज्वाइन करें या किसी पार्टी को सपोर्ट करें? कम अज कम तालीम याफ्ता हो और बंदे में बोलने की सलाहियत हो। कौन सी टाइमिंग पे आप अवेलेबल होगा मरीजों के लिए? हमारी दुआएं आपके साथ ये मेरी ज़िंदगी के कुछ मुख्तसर पॉइंट्स को पब्लिक तक पहुँचा। आपकी बड़ी मेहरबानी। इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद इकबाल और आज की पॉडकास्ट में हमारे मेहमान इंतहाई शफ़ीक़, बाअख़लाक़ और इंतहाई नरम मिजाज का मालिक जनाब मोहतरम डॉक्टर हाजी रजब अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इंतहाई कीमती वक़्त देने के लिए। अच्छा सर, सबसे पहले आपको मुबारकबाद। आपने क्लिनिक आज अपना इफ्तिताह किया, उसके साथ साथ हमारी नेक ख्वाहिशात आपके लिए और दुआ गो हैं हम आपके लिए। डॉक्टर साहब, क्लिनिक के औकात सहूलियात के बारे में जानने से पहले कुछ और सवालात आपसे करना चाहूँगा। अच्छा सर, थोड़ा सा पीछे चलते हैं लाइफ में। अपने बचपन के बारे में थोड़ा सा प्लीज़ हमें बताइएगा, कैसा था और डॉक्टरी का ख्याल कब और कैसे आया था? इकबाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें टाइम दिया और हमारी बातों को आगे मतलब पब्लिक तक पहुंचाने का एक ज़रिया बना। बहुत बहुत मशकूर हूँ। तो मेरा इब्तिदाई बचपन तो खैर मतलब काफ़ी मरहल मतलब अजीब गरीब मरहलों से गुजरा है। गो मैं यतीम हूँ और 2.5-3 साल में मेरे वालिद साहब फौत हो गए थे। तो मैं और मेरे भाई को मेरी बेवा वालिदा ने पढ़ाया था। उस दौर में लोग पढ़ते ही नहीं थे। बिल्कुल। तो उस दौर में हमारी वालिदा ने हमें पढ़ाया। उन्हें सिर्फ कुरान, दावत, फ़िक़्ह का थोड़ा बहुत चंद एक चैप्टर्स उन्होंने पढ़ी थी। तो उन्होंने हम दोनों भाइयों को स्कूल भेजा और आज अल्लाह के फजल से इस मरहले तक पहुंचा। मेरा भाई मेरे गांव में सबसे पहला गवर्नमेंट सर्वेंट है और मेरे गांव में मैं सबसे पहला गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। तो मेरा गांव छोटा होने के बावजूद इस वक्त अक्सर 30 चूल्हे ही रहे, इस वक्त 40 हो गए हैं। एक छोटे से गांव में से इस वक्त 8 डॉक्टर हैं, लेकिन जिनमें से 6 लेडी डॉक्टर हैं, हम 2 मेल डॉक्टर हैं और हम रिटायरमेंट पे आ चुके हैं। तो हमने शुरू में वही प्राइमरी स्कूल गोपी में ही पढ़ा। तो इसके बाद हाई स्कूल यही एरिया है जहाँ पे हाई स्कूल है। इसके बाद स्कर्दो से इंटर किया। तो इसके बाद इत्तेफाक से मेरा मतलब नंबर कुछ कम आया, तो जिसकी वजह से सीट मिलने में 1 साल लेट हो गई। इतने में मैंने इंजीनियरिंग पास की, तो इंजीनियरिंग सीट मिला। बाद में वो छोड़ना पड़ा। फिर अल्लाह ताला ने मुझे मेडिकल में लाया, तो फिर डॉक्टर बन गए। अच्छा, फिर रिटायरमेंट तक पहुँचे। डॉक्टर साहब, डॉक्टरी के बाद आपने खपलू मेन जो अस्पताल है यहाँ पे आपने अपना ड्यूटी देते रहे। कितने साल यहाँ पे आपने सर्विस दिया सर? इकबाल भाई, खपलू हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में सिर्फ मैं 1 जुनूर यहाँ पे रहा, जो 4 साल पे मुहित था। और आखिर में पेंशन जाने से पहले 3-4 महीने के लिए मुझे यहाँ लाया गया। मेरे अक्सर सर्विस, ज़्यादातर सर्विस जो है थगस में, मचलू में, दागोनी में 2 दफ़ा और स्टक में गुजारे। तो खपलू प्रॉपर में मेरा कुछ मतलब ड्यूटी कम ही लगा। मतलब पूरे सर्विस में तकरीबन 4-4.5 साल लगे। अच्छा डॉक्टर साहब, खपलू के अंदर सबसे ज़्यादा जो बीमारी के केसेस है वो कौन सा नज़र आते हैं? खपलू में इस वक्त पब्लिक में जो बढ़ती जा रही है या सबसे ज़्यादा जो महसूस किया जाता है वो मैदे की तकलीफ़ है। मैदे का तो शुरू में लोगों में इतना नहीं था, आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं।
اور دوسری بات بچوں میں مطلب یہاں پہ کیڑے وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں، عورتوں میں زیادہ تر خون کی کمی، اور بدقسمتی یہ ہے اس وقت سب سے زیادہ بلڈ پریشر اور شوگر کے مریض بھی روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ آج کل شرح بہت زیادہ ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے اس قسم کے ٹیسٹ وہاں پہ ہوتے ہی نہیں تھے، تو بہرحال یہ شرح مطلب تھوڑا سا الارمنگ ٹائپ کا آ رہا ہے اس وقت۔ ماشاء اللہ۔ اچھا سر، خپلو ہیڈ کوارٹر مین جو ہسپتال ہے یہاں پہ ابھی ہم دیکھتے ہیں اکثر ہی یہاں پہ ایک شکایت رہتی ہے عوام کو، یہاں پہ سہولیات نہیں ہے، ڈاکٹرز نہیں ہے، اس کی کوئی خاص وجہ کیا ہو سکتا ہے؟ اقبال بھائی، میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ یہاں پہ سہولات نہیں ہے۔ میرے خیال میں سہولیات بہت اچھے ہیں، بہت پیارے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم یہاں پہ ہوتے تھے، ہمارے ڈاکٹر مہدی صاحب ہوتے تھے، ایک ہی ڈاکٹر اس ہاسپٹل کو چلاتا تھا ڈسٹرکٹ کی، اس کے بعد ڈینٹل کا ایک اضافہ ہوا، تو اس وقت آپ کے پاس سرجن بھی ہے، کئی ایموز ہیں، ایل ایموز ہیں، گائنیکالوجسٹ ہیں، ڈینٹل والے ہیں، آئی والے ہیں، ای این ٹی والے ہیں، سائیکالوجی کے ہیں، میڈیکل اسپیشلسٹ ہے، آپ کے پاس مطلب کارڈیالوجسٹ ہے۔ تو میرے خیال میں شاید اس وقت اگر کمی ہے ہمارے پاس تو صرف ایک الٹرا ساؤنڈ والے ڈاکٹر صاحب کی، الٹرا سونولوجسٹ کی کمی ہے۔ میرے خیال میں سہولیات کم نہیں ہوئے، لیکن لوگوں کا ڈیمانڈ بڑھتا جائے گا، ضرورتیں بڑھتی جائیں گی، پوری نہیں ہوگی، چونکہ پاکستان میں بہت سے مطلب بڑے بڑے مطلب ہاسپٹل میں نے بھی اس میں ہاؤس جاب کیا، وہاں پہ کچھ مسائل تھے۔ میرے خیال میں یہاں پہ ہاسپٹل میں سہولیات کی کمی نہیں ہے، لیکن لوگوں کی پوری ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، اور ہوگی بھی نہیں، یہ کبھی نہیں ہوگی، چونکہ لوگوں کی ڈیمانڈ بڑھتے جائیں گے۔ تو یہاں پہ میرے خیال میں سہولیات بہت اچھے ہیں۔ اچھا سر، جو مریض ہیں اور جو عوام ہے ان کے اوپر بھی کون کون سی لوازمات ہونی چاہیے کہ وہ ہاسپٹل عملہ کے ساتھ یا ڈاکٹروں کے ساتھ بیہیویئر اپنا کیسا ہو؟ صحیح اقبال بھائی، یقیناً پہلے شاید ہم ڈاکٹر صاحبان اچھے تھے یا جو بھی تھے شاید اچھے ہی تھے، تو پبلک بھی کافی ریسپیکٹ کرتے تھے، اور ایجوکیشن والوں کا ریسپیکٹ کرنا، ہیلتھ والوں کا ریسپیکٹ کرنا وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے۔ تو آج کل تھوڑا سا ماحول میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے، لیکن یقیناً اکثر لوگ ان دو ڈپارٹمنٹس کی بہت بڑی عزت کرتے ہیں، جبکہ دوسرے ایڈمنسٹریشن والوں کی دل سے ریسپیکٹ نہیں کرتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ تو ہمارے لوگ، خپلو کے لوگ بہت با اخلاق ہیں، اچھے ہیں۔ اس کے باوجود ہم نے زندگی میں ایک آدھ کیس دیکھے ہیں اور کچھ واقعات ہوئے بھی ہیں، تو کچھ لوگ یہی سمجھتے ہیں صرف اس علاقے میں ہم خود ہیں، بڑے فن خوان ہیں، ہمیں پروٹوکول دیا جائے، ہمیں بالکل ویٹ نہ کرایا جائے، بس ہمیں فوراً دیکھا جائے۔ تو یہ بعض اوقات ممکن نہیں ہوتا۔ بعض اوقات اگر ایک ڈاکٹر صاحب کوئی ایمرجنسی دیکھ رہے ہیں تو اس کے بعد کوئی بندہ آتا ہے اور وہ اپنے آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے کہتا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ہمارے میڈیکل میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نہ اس میں مذہب چلتی ہے، نہ سیاست، نہ علاقہ۔ ہمارے پاس سب سے بڑی بات ہے ایمرجنسی ہوتی ہے، بھلے وہ ایک نان مسلم ہی کیوں نہ ہو، جو بھی ہو، اس کے لیے ہمارے پاس پریفرنس دینا چاہیے۔ تو پبلک کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہاں بھی مطلب ویٹ کرنا ضروری ہے، ہر ایک آدمی کا حق حاصل ہے۔ البتہ ایمرجنسی ایک دو ہوں یا کچھ بوڑھے لوگ ہوں، مطلب جو 60 سال سے زیادہ ہیں، اولڈ سٹیزن ٹائپ کے ہوں، تو ان کو اگر جو ہمارے جوان طبقے آتے ہیں ان کو اگر تھوڑا سا پریفرنس دے دیں تو یہ بہتر ہے۔ بالکل، ماشاء اللہ۔ اچھا سر، حالیہ دور میں کوئی مزید یہاں پہ سہولیات یا مزید کوئی اسپیشلسٹ کا اضافہ ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے جی، مطلب اضافہ تو میرے خیال میں یہاں تو چھوڑے، اسکردو جیسی جگہ پہ بھی فل مطلب سہولیات نہیں ہیں۔ یہاں پہ ابھی آپ کو عرض کیا صرف الٹراسونولوجسٹ نہیں ہے، جس کی وجہ خیر ہمارے ڈی ایچ او صاحب یہاں پہ تھوڑا تعاون کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، بھلے شام کو جو بھی ہو، تو بعض بندوں کو اسکردو جانا پڑتا ہے۔ تو اس قسم کی پوری سہولیات شاید آپ کو کہیں بھی فل نہ ملے، اور پاکستان جیسی ملک میں یہ بہت مشکل ہے۔ تو ابھی آپ کے پاس کافی گنجائش ہے، ٹھیک ہے جی، ابھی آپ کے پاس مطلب یہ میکسیمم کوئی 30 بیڈ ہاسپٹل کے یہاں پہ
مطلب سٹاف ہیں، ٹھیک ہے جی، تو ہمیں سب سے زیادہ سٹاف کی ضرورت ہے، اور ڈاکٹر صاحبان ہونے کے باوجود ہمارے پیرامیڈکس میں ہمیں بہت سے اہم چند ایک ٹیکنیشینس نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی، جو بہت سے مطلب ٹیکنیشینس جو ہمارے یہاں جیسے آئی سی یو میں کام کرتے ہیں، سی سی یو میں کام کرتے ہیں، یا ایمرجنسی قسم کی کچھ کرتے ہیں، تو ان قسم کی چیزوں کی کمی ہے، پیرامیڈیکل سٹاف کی بھی کمی ہے۔ اچھا سر، میرا آپ کے ساتھ بچوں کی تشخیص میں تھوڑا ایکسپیرینس رہا ہے، کافی بچوں کی بیماری سے بچنے کے لیے جو خاص کر بیماریاں آج کل، والدین کو کوئی پیغام دینا چاہوں گے، کوئی ٹپس؟ والدین کے لیے چھوٹے بچوں کے بارے میں اتنا عرض کروں کہ اگر انہیں تھوڑی بہت تکلیف ہو تو بہتر ہے تقریباً فوراً مطلب ڈاکٹر سے تھوڑا سا کنسلٹ کریں۔ بعض اوقات ہم تھوڑا سا نزلہ زکام کھانسی کو جیسے بڑوں میں کرتے ہیں تو بچوں میں بھی کیئرلیس ہو جاتے ہیں، تو اگلے دن تک وہ ہلکا سا نمونیا میں چلا جاتے ہیں۔ ایک آدھ دن اگر ہم دوائی نہیں دے دیں، پروسیس پراپرلی نہ کریں تو وہ تھوڑا سا اور مطلب شدید نمونیا میں چلی جاتی ہے۔ پھر بہت شدید نمونیا کے جب آتے ہیں تو ہمیں ایڈمٹ کے علاوہ کچھ گنجائش نہیں ہوتی، تو والدین کو چاہیے چھوٹے بچوں کو تھوڑا سا کیئر کریں، اور پیدائش کے بعد کم از کم بچہ لیڈی ڈاکٹر سے یا گائنیکالوجسٹ سے یا ایک ڈاکٹر سے تھرو آؤٹ پراپرلی اس کے پیشاب پاخانہ آنکھیں ان کے بارے میں پراپرلی ایک دفعہ چیک لازمی ہونا چاہیے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا سر، گزرے ہوئے دنوں میں آپ کو ایک وزارت بھی ملا تھا، اس کے بارے میں تھوڑا سا وضاحت کریں گے؟ اقبال بھائی، یہ شاید اللہ تعالیٰ کا دین ہے جی، تو شاید کچھ غریب مریض کی شاید دعا ہو۔ میں زندگی میں کسی بھی پارٹی کے ساتھ میرا مطلب کوئی تعلق نہیں تھا، خواہ پی پی ہو یا نون ہو یا موجودہ پی ٹی آئی کے ساتھ، تو شاید گورنمنٹ نے یہ سوچا کہ نیوٹرل بندوں کو لینا چاہیے۔ میرے علم کے مطابق گانچھے سے 19 آدمیوں کے نام گئے تھے، تو آخر میں 4 تک گلگت پہنچے تھے، پھر اسلام آباد لیول پر میری سلیکشن ہوئی۔ میں خود حیران ہوں، صرف میرے خیال میں پبلک کی دعا ہے یا غریبوں کی دعا ہے یا والدین کی دعا ہے، تو میں مطلب خود حیران ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اہم پوسٹ، ایک اہم عہدہ مجھے عطا کی۔ اچھا سر، ابھی الیکشن بھی قریب ہے گلگت بلتستان میں، تو کوئی ارادہ ہے کسی پارٹی کو جوائن کریں یا کسی پارٹی کو سپورٹ کریں؟ بات صاحب، چونکہ آپ کو پہلا عرض کیا، میں سیاسی طور پہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ میرا تعلق تاحال نہیں ہے، لیکن ایک ہے کہ آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت پہ بتائیں گے، تو جو بھی جی بی کے لیے بہتر قسم کی کوئی گورنمنٹ آئے، جو بھی پارٹی ہمارے مفاد میں ہو، ان کے ساتھ ہمیں تعاون کرنا چاہیے۔ کوئی ایسا لیڈر ہے خپلو میں جی بی لیول پہ جو یہاں پہ تبدیلی لا سکے، کوئی ذہن میں؟ سر، خپلو کے حلقہ مطلب 2 کے جہاں تک خپلو پربھر کا تعلق ہے، میری مطلب اس سلسلے میں رائے دینا شاید نامناسب ہو، لیکن پبلک کو یہ سوچنا چاہیے کم از کم تعلیم یافتہ ہو، اور بندے میں بولنے کی صلاحیت ہو، جرات ہو، اور پبلک کے ساتھ خلوص ہو، اور علاقے کی مطلب تمام مسائل پہ اس کا تھوڑا سا دسترس ہو۔ تو پبلک خود کو سب سے پہلے یہ چاہیے ان لوگوں سے کسی قسم کی مذہبی یا سیاسی یا کسی قسم کے پیسے کے بیسس پہ آپ ووٹ نہ دے دیں، کسی ایسے مخلص بندے کو دے دیں جو علاقے کے لیے کچھ خدمت کر سکے، جس میں ایک مطلب ایک والنٹیئرلی جذبہ ہوتی ہے کہ علاقے کی خدمت کریں گے، اس قسم کے لوگوں کو۔ لیکن ایٹ لیسٹ پڑھا لکھا ہونا میرے خیال میں ضروری ہے، ورنہ ایک ایکسپیرینس آپ کو بتا دوں، گلگت سے ہمیں ایجنڈا تو 36 مطلب گھنٹے سے پہلے دیتے تھے، تو ہمیں آن دی اسپاٹ ٹیبل پہ دیا گیا، تو میں نے خود بہت سے لوگوں کو دیکھا، بلکہ وہ اس تھوڑے مختصر ٹائم میں اس ایجنڈے کو پڑھ بھی نہیں سکتے تھے، بلکہ ہم خود مشکل سے وہ پڑھ لیا آدھا گھنٹے میں۔ تو کم از کم ایسا بندہ آگے جائیں جو قوم کے لیے مطلب فائٹ کریں اپنے حقوق کا، تو ایک پڑھا لکھا بندہ ہونا چاہیے، لیکن سب سے بڑی بات ہے انسان کے پاس خلوص ہو، عوام کے لیے کچھ کرنے کا ارادہ ہو، تو ایسے لوگوں کو چوائس کرنا چاہیے پبلک کو۔ بہت بہت شکریہ، اس پہ تو میں بھی 100% ایگری کروں گا ڈاکٹر صاحب۔ اچھا سر، ٹائم کافی لیا،
آپ کی کلینک کی طرف آتے ہیں تھوڑا سا. اچھا ڈاکٹر صاحب، کلینک آپ کا آج سے یہ اوپننگ ہوا ہے ہائی اسکول چوک کے اوپر. سر کون سی ٹائمنگ پہ آپ اویلیبل ہوگا مریضوں کے لیے، عوام کے لیے؟ اقبال بھائی انشاءاللہ مطلب میرا پروگرام ہے انشاءاللہ تعالیٰ 2 سے مغرب کی نماز تک میں انشاءاللہ یہاں پہ اویلیبل رہوں گا. تو صبح میرا بازار کلینک آلریڈی چل رہا ہے، تو وہ ٹائم دینے کا پروگرام ہے. نماز پڑھنے کے بعد گھر جا کے کھانا شانا کھائیں گے، کھانے کے بعد انشاءاللہ یہاں فل ٹائم دیں گے. ماشاء اللہ. اچھا سر، یہاں پہ ظاہر ہے مریض چیک اپ کے ساتھ ساری دوائیاں بھی اویلیبل ہوں گے انشاءاللہ ممکن حد تک، چونکہ دوائیاں مکمل طور پہ ملنا یا مطلب کوئی بھی شاید یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس ہر قسم کی دوائی ہے. تو میری کوشش ہوگی جو اچھی کمپنی کے ہوں گے اور جو ضروری دوائی ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ اویلیبل رکھیں گے اچھی کمپنیوں کا، جس میں ہماری میڈیکل میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک نیشنل لیول پہ ہوتی ہے، ایک ملٹی نیشنل لیول کی. ملٹی نیشنل لیول کی دوائیوں پہ کوئی مطلب کسی کا اعتراض ہو ہی نہیں سکتا. پھر نیشنل لیول میں کئی لیول کے مطلب ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ نیشنل لیول کے اچھی کمپنیوں دوائی کا رکھنے کی بھرپور کوشش کروں گا انشاءاللہ. لوکیشن اگر آپ پلیز بتا دیں. سر لوکیشن یہی ہے کہ پہلے اس کو اسپانسر ایریا بولتے تھے، آج کل ہائی اسکول ایریا کہا جاتا ہے. تو یہ کالج اور ہائی اسکول کے بالکل جسٹ اوپر ہی ہیں، اور اخوت آفس بھی اس کے ساتھ بالکل اٹیچ ہیں. تو کراکروم ہوٹل سے KKL سے تھوڑا سا نیچے یا پبلک سکول آرمی پبلک سکول کے بالکل نیچے ہیں. تو اسی چوک سے بالکل تقریباً قریب ہی ہیں. تو یہ ایجوکیشن کے لحاظ سے مطلب ایک سینٹرل پوائنٹ ہے، تو یہاں سینٹر میں ہی یہ مطلب اسٹور کھولا گیا. ماشاء اللہ پائن والوں کے لیے زیادہ آسانی ہوگی، اور اس کے علاوہ تمام خپلو سے آنے والے اور جہاں سے بھی آپ آنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر رجب علی نے یہاں پہ اپنا کلینک شام کے ٹائم جن لوگوں کو صبح کے ٹائم بھی اویلیبل ہوگا بازار پہ جہاں ڈاکٹر صاحب پہلے بیٹھتے ہیں، اور شام کے ٹائم پہ آپ کو یہاں پہ آپ کو دستیاب ہوگا ڈاکٹر صاحب. تو ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ انتہائی قیمتی وقت نکالنے کے لیے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، نیک خواہشات انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں. اللہ رزق حلال میں برکت عطا فرمائے. بہت مہربانی اقبال صاحب، آپ نے یہ جو جتنی باتیں ہیں یہ پبلک تک پہنچایا، میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں، بہت مشکور ہوں. بہرحال مجھے توقع ہی نہیں تھا کہ اس قسم کے آپ انٹرویو لیں گے اور پبلک تک پہنچائیں گے. تو یہ میری زندگی کے کچھ مختصر پوائنٹس کو پبلک تک پہنچایا، آپ کی بڑی مہربانی. انشاءاللہ سر، ہمارا تعاون ساتھ رہے گا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اپنا خیال رکھیے گا.